जिस जुबान के बोल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर भेजने के लिए आज मोबाइल की कंपनियां हमसे पैसे लेती हैं, जरा सोचो, क्या कभी अल्लाह जल्ल शानहू ने आसमानों के ऊपर से हमारी जुबान पर बोल भेजने के लिए पैसे लिए हैं? या क्या कभी अल्लाह जल्ल शानहू ने आसमानों के ऊपर से हमारी आंखों में रोशनी भेजने के पैसे लिए हैं? या हमारे कानों के अंदर आवाज भेजने के लिए पैसे लिए हैं? या हमारे हाथ पैर में ताकत पहुंचाने के पैसे लिए हैं? इन बड़ी बड़ी नेमतों के बदले हमारा रब हमसे कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन इन नेमतों के बारे में उस शख्स से पूछो जिसके पास आंख हो और उसमें रोशनी न हो, कान हो पर अंदर आवाज न जा रही हो, जुबान हो पर मुंह से बोल न निकल पा रहे हो, हाथ पैर हो लेकिन फालिज की वजह से हाथ पैर हरकत न करते हो, और दिमाग हो पर सोचने और समझने की सलाहियत न हो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारा इम्तिहान सिर्फ रोटी और दाल का, सेहत और राहत का, इज्जत और सुकून का है। अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊं, लिहाजा मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। मेरे दोस्तों, रोजी का जिम्मा अल्लाह का है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने हर शख्स के साथ ये ऐलान हर शख्स के लिए कर रखा है कि तुम्हारे रब हम हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि बंदे के और उसकी रोजी के दरमियान एक पर्दा पड़ा हुआ है। अगर बंदा सब्र से काम लेता है तो उसकी रोजी खुद उसके पास आ जाती है, और अगर वो बेसोचे समझे रोजी कमाने में घुस जाता है तो वो उस पर्दे को फाड़ लेता है, लेकिन अपने मुकद्दर से नहीं, ज्यादा नहीं पाता है। एक मर्तबा अल्लाह जल्ल शानहू ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ऐ मूसा, फकीर वो है जो मुझे अपना कफील और कारसाज न समझे, और मरीज वो है जो मुझे तबीब न समझे, और गरीब वो है जो मुझे देने वाला और हमदर्द न समझे। हमारी सोच और आज यकीन ये है, हमारा यकीन और हमारी सोच ये है कि माल और चीजों के बगैर ये नेमतें कैसे मिल जाएंगी। हालांकि इन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने नमाज दी थी। क्या हमें नमाज से इन चीजों के मिलने की उम्मीद और इन चीजों से के मिलने का इत्मीनान है? अगर है तो बस यही इत्मीनान रुकू और सजदे में चाहिए कि जब हम सुभान रब्बिल अज़ीम और सुभान रब्बिल आला कहें तो हमें रोटी और दाल का, सेहत और राहत का, इज्जत और सुकून का, रुकू और सजदे के अमल पर मिलने का इत्मीनान हो। यहां पर यह बात भी सोचने की है, हम आप इस बात को थोड़ा सा गौर करें और इस पर सोचें कि रोटी और दाल का मिलना कीमती है या आंखों की रोशनी का मिलना कीमती है, कानों के अंदर का आवाज का जाना कीमती है या जुबान से बोल निकालना कीमती है या दिमाग का सोचना कीमती है। जिस तरह अल्लाह जल्ल शानहू अपनी कुदरत से इन नेमतों को हम तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरह रोटी और दाल, सेहत और राहत, इज्जत और सुकून वगैरह भी अपनी कुदरत से हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे इम्तिहान के लिए इन्हें चीजों से होता दिखला रहे हैं। आज ईमान को न सीखने की वजह से हमें इन चीजों को माल और चीजों से लेने की आदत पड़ी हुई है। हालांकि चीजों के रास्ते से इन नेमतों को हासिल करना ये शिर्क का रास्ता है, और नमाज के रास्ते से इन नेमतों का हासिल करना ये ईमान का रास्ता है। लेकिन ईमान के रास्ते से परवरिश के लिए
ہمیں اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا پڑے گا۔ نماز کے عمل میں رکوع تہائی حصہ ہے اور سجدہ تہائی حصہ ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے اور نہ تحیات کے بغیر، اس لیے کہ قیام و قاعدہ یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن نماز کے تینوں حصوں میں قیام اور قاعدہ نہیں ہے۔ حدیث کو پھر سے ایک بار سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے 3 حصے ہیں جن میں پاکی حاصل کرنا تہائی حصہ ہے، رکوع تہائی حصہ ہے اور سجدہ یہ تہائی حصہ ہے۔ تو اس میں قیام و قاعدہ تو آپ نے بتلایا نہیں، لیکن قیام اس لیے ضروری ہے کہ قیام سورہ فاتحہ کے لیے، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی کا عمل نہیں مکمل ہوگا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ رکوع اور سجدے میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے ملی ہے کہ جب ہم سبحان رب العلی عظیم کی تسبیح اپنی زبان سے کہیں تو اس وقت ہمارا دماغ اور زبان اکٹھا ہو، یہ ہمارا رب ہر سبب، ہر شکل اور ہر حاجت سے پاک ہے۔ اسی طرح سبحان رب العلی کہتے وقت بھی اللہ جل شانہ کی ربوبیت کی صفت یہ سورہ فاتحہ میں بتلائی، اور التحیات کو قاعدے میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر کہلایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہمیں یاد آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب کے بارے میں نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہم سب کا رب ابا ہے؟ سارے انسان آنکھوں کے دھوکے میں مر جاتے کہ پرورش چیزوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی جب حدیثوں پر غور کیا جائے گا تب پتا چلے گا کہ ہماری پرورش چیزوں سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے جو چیزوں سے دکھ رہا ہے، یہ چیزوں سے ہوتا نظر آنا یہ انسان کا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے جبیر، اللہ جل شانہ نے جب اپنے عرش پر جلوہ فرمایا تو اپنے بندوں کی طرف کرم کی نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہاری روزیاں ہمارے قبضے میں ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو ایسی محنتوں میں نہ لگاؤ، نہ پھنساؤ جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ تم لوگ اپنی روزیاں مجھ سے مانگو، کیونکہ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر سے کھلا ہوا ہے اور اس کا خزانہ عرش سے ملا ہوا ہے۔ اس کا دروازہ نہ رات میں بند ہوتا ہے اور نہ دن میں۔ اللہ جل شانہ اس دروازے سے ہر شخص پر روزی اتارتا رہتا ہے، لوگوں کے گمان کے بقدر، ان کی عطا کے بقدر، ان کے صدقے کے بقدر اور ان کے خرچ کے بقدر۔ جو شخص کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم اتارا جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اتارا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی پرورش اللہ کی قدرت سے ہو رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں، آپ نے یہ بات انسانوں کو صرف بتلائی ہو ایسا بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سے دنیا سے جانے تک اپنی ہر ضرورت کو نماز کو قائم کر کے اللہ سے پورا کرایا ہے، تاکہ قیامت تک کوئی مسلمان نماز سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر نماز سے پرورش لے کر دکھلانا ہی اس پوری امت پر اور پورے سارے مسلمانوں پر احسان ہے، جس کا بدلہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اگر آپ نماز سے پرورش لے کر نہ دکھلاتے تو ہم بھی چیزوں کے راستے سے پرورش لے کر شرک میں مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھایا ہے، اور ہر نبی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے مکے والوں کو یہی سمجھایا ہے، کیونکہ جس کی بنیاد صحیح ہو گئی وہ سبب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ کر کے وہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے گا۔
یہاں یہ یاد رکھنا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھایا جا رہا ہوگا تو مخالفت بھی شروع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ کرنے والا تو اللہ ہے مگر دکان بھی ہونی چاہیے، کرنے والا تو اللہ ہے مگر دوا و ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، کرنے والا تو اللہ ہے مگر بارش کے لیے بادل بھی ہونا چاہیے. جب تک مخالفت نہیں ہوگی تب تک حق غالب نہیں آئے گا. سورج نہ نکلے گا تو روشنی کیسے ظاہر ہوگی، رات نہیں ہوگی تو اندھیرا کیسے ظاہر ہوگا، باطل نہیں آئے گا تو حق کیسے ظاہر ہوگا. قرآن اٹھا کر دیکھو کہ کس نبی کی لا الہ الا اللہ کے سمجھانے پر مخالفت نہیں ہوئی ہے اور کس نبی کی قدرت سے مدد نہیں ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی سبب سے مدد نہیں ہوئی ہے بلکہ قدرت سے مدد ہوئی ہے، اور قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سمجھانے والوں کی خدا کی قدرت سے مدد ہوتی رہے گی، کیونکہ کلمے کو سمجھانا خدا کا بتلایا ہوا کام ہے. اور نبیوں نے جب خدا کے بتلائے ہوئے اس کام کو کرتے ہوئے نماز کو قائم کیا تو خدا نے ان کی مدد ہر موقع پر قدرت سے کی ہے. اس کے لیے نبیوں کے حالات دیکھو کہ ان کو تکلیف میں ڈال کر قدرت دکھلائی. اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نہیں ڈالتے تو مچھلی اور دریا کیسے سمجھ میں آتا کہ مچھلی پانی کے اندر اور یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر. وہاں کھانا مل رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے، انہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں. یہ ہم زمین کے اوپر بھی پالنا جانتے ہیں اور مچھلی کے اندر بھی پالنا جانتے ہیں. ہم رب ہیں، ہم جو چاہے وہ کریں. اس لیے سب سے پہلے قدرت کو سمجھو کہ جب ہمیں قدرت ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو نبیوں والی یہ محنت اور نبیوں والا یہ کام ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ کلمے کو سمجھانا قدرت کی بنیاد پر ہے. اس لیے نہ ہمیں ملک کی ضرورت ہے اور نہ مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی سامان کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی حمایت کی ضرورت ہے. دکان کے لیے دکاندار چاہیے، زمین کے لیے کاشتکار چاہیے، ملک کے لیے وزیر و صدر چاہیے، کہ ہر سبب کے لیے سبب چاہیے، پر اللہ سے لینے کے لیے سبب نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے. اور اللہ نماز قائم کرنے والوں کے کام قدرت سے بناتے ہیں اور قدرت سے پورا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ساتھ اللہ کی قدرت کو کرنا ہے، ہم کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل علیہ السلام سے بڑا دنیا میں کون سا سبب ہو سکتا ہے. جبریل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر آئے اور پانی کا فرشتہ بھی ساتھ لے کر آئے اور ہوا کا بھی فرشتہ ساتھ میں آیا، پر اللہ نے جبریل سے کہہ رکھا تھا کہ ابراہیم اگر تمہاری مدد لے تو مدد کرنا ورنہ اس کی مدد نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ میرا رب ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر مجھے تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے. جبریل تمہاری مدد لینے سے میرا آگ میں جل جانا یہ اچھا ہے، کیونکہ تم مخلوق ہو اور میں رب کی مدد چاہتا ہوں، اس کے غیر کی مدد نہیں چاہتا. ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل کی مدد ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل کی مدد کا انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو اپنے حکم سے ختم کیا ہے. خدا نے کسی کو بھی استعمال نہیں کیا، بس اپنی قدرت کا استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے قدرت کا استعمال کر کے اپنے بندوں کو دکھلانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، اور قیامت تک نماز کو قائم کرنے والوں کے لیے قدرت کا استعمال اللہ رب العالمین کرتے رہیں گے. صحابہ کے ساتھ دیکھو کیسے کیسے قدرت کا استعمال کیا ہے. جیل میں پانی کی حاجت پر کوٹھری میں بادل جا کر برسا ہے، قید میں کھانے کی ضرورت پر کوٹھری میں انگور آئے ہیں، اور بھوک کی حاجت میں چکی سے آٹا نکلا ہے. فاقہ آنے پر چوہا دینار لے کر آیا ہے، روشنی کی ضرورت پر لاٹھی سے روشنی نکلی ہے، خرچ کے لیے چادر کے نیچے دینار نکلے ہیں.
بندہ جب سبب سے نا امید ہو کر نماز کو قائم کرتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے قدرت کا استعمال کرتے ہیں کہ جیل میں پانی بالٹی میں نہیں بھیجا بلکہ برسنے کے لیے بادل کو بھیجا۔ نبیوں کے کام پر ساری مدد قدرت سے ہے۔ عبادت تو آدمی کی زندگی کی لائن ہے، یہ جسم سے تعلق رکھتی ہے اور جسم کو خدا نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس جسم کو خدا نے نہ کھیت کے لیے دیا ہے، نہ دکان کے لیے دیا ہے، نہ ملازمت کے لیے دیا ہے، نہ حکومت کے لیے دیا ہے، کہ جسم بھی ہمارا ہے اور حکم بھی ہمارا ہے کہ تم ہمارا حکم پورا کر دو گے ہم تمہاری حاجت پوری کر دیں گے، ہم تمہیں سبب کے حوالے نہیں کریں گے، ہر سبب ہمارا محتاج ہے، ہم تمہیں سبب کا محتاج نہیں بنائیں گے کہ عبادت ہماری کرو اور محتاجی سبب کی کرو، نہیں، ہم تجھے سبب کا محتاج نہیں بنائیں گے، اپنی قدرت تیرے ساتھ کریں گے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ہم نے قدرت سے مدد کی ہے کہ نہ یہ نبیوں کی جماعت تھی اور نہ یہ صحابہ کی جماعت تھی اور نہ یہ اولیاء کی جماعت تھی اور نہ یہ ایمان کو سمجھانے کے لیے نکلے تھے، بلکہ یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو جب ایمان کے بچانے والوں کے ساتھ خدا نے ایسی مدد کی تو دوسروں کو ایمان سمجھانے والوں کے ساتھ اللہ کی کیسی مدد ہوگی۔ اصحاب کہف کے لیے سورج چکر کاٹ کر جاتا تھا کہ ہماری وجہ سے ان کی نیند میں تکلیف نہ پہنچے، تو خدا نے سورج کو بھی چکر کاٹ کر جانے کا حکم دیا۔ تو جب ایمان کو بچانے والوں کا ایسا اکرام ہوگا پھر ایمان کے سکھلانے والوں کے ساتھ اللہ پاک کیسا معاملہ کریں گے۔ حضرت حنظلہ غسل کی حاجت میں شہید ہوئے تو اللہ نے انہیں فرشتوں سے آسمان پر اٹھا کر غسل دلوایا اور پھر زمین پر واپس بھیجوایا، تو غسل کا پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا تھا۔ کون سی مدد صحابہ کی نہیں ہوئی ہے۔ آج اللہ پاک اس محنت کو ہم سے کروا کر اپنی قدرت ہمارے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو لوگ جانیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب تو ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ سبب سے ظاہر ہونے والی قدرت کو قدرت کو سمجھ کر ہم اللہ تک پہنچے، جو سبب سے قدرت ظاہر ہو رہی ہے اس کو سمجھ کر ہم اللہ تک پہنچے۔ خدا ہماری محنت کا بھی محتاج نہیں ہے کہ جب وہ نبیوں کے بغیر نبی کو اپنی قدرت سے نبی بنا سکتا ہے تو نماز کے قائم کرنے پر وہ ہمارے کام قدرت سے نہیں بنا سکتا ہے۔ خدا نے نماز کو قائم کرنے والوں کے کام ہمیشہ اپنی قدرت سے بنائے ہیں۔ اب بتاؤ یہ نبیوں اور صحابہ کے قصے سننے کے لیے ہیں یا کرنے کے لیے ہیں؟ یہ کلمہ نماز کی محنت اپنے اندر کا یقین اور اپنے عمل کو درست کرنے کی محنت ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے مدد ضروری ہے، ایک نہیں ہزاروں مرتبہ صحابہ کی مددیں ظاہر ہوئی ہیں اور عام طور سے قدرت کے ظاہر ہونے پر لوگ اسلام میں آئے ہیں۔ حضرت خبیب کو مکہ کے ایک مکان میں قید کر کے رکھا گیا اور ان کا کھانا پینا سب بند کر دیا گیا۔ اب کہاں سے یہ کھائے گا؟ پر دروازے سے جھانک کر دیکھتے رہے۔ تیسرے چوتھے دن دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھوں میں آدمی کے سر کے جتنا انگور کا گچھا ہے اور خبیب اس میں سے انگور توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والے جب مسلمان ہو گئے تو خود ہی بتاتے تھے کہ عرب میں اس وقت انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا، پر خبیب بند مکان میں انگور کھا رہے تھے۔ تو اس دن ہم لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ خبیب کے ساتھ سبب کا نہیں بلکہ قدرت کا نظام ہے، کیونکہ سبب ہوتا تو انگور کو بازار سے لایا جاتا یا سبب ہوتا تو کوئی آدمی انہیں انگور دے جاتا، پر ایسا نہیں تھا بلکہ قدرت ساتھ تھی۔ اسی انگور کے خوشے کو دیکھ کر یہ سب مسلمان ہو گئے۔ سارے نبیوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ نے کیا ہے، پر نام نبیوں کا ہوا۔ کسی نبی میں بغیر خدا کے کچھ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے ہدایت چاہی پر اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی، اور دوسرے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو قتل کرانا چاہا پر اللہ نے وحشی کو ہدایت دے دی۔
اس لیے جب تک ہم اللہ کو رب نہیں سمجھیں گے تو نظام قدرت سے فائدہ کیسے اٹھا پائیں گے؟ آج دکانوں سے اور کھیتوں سے گنگا رام اور سیتا رام بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہی دکانوں اور کھیتوں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں ہماری فضیلت کیسے ہو گئی؟ ملکوں کو وہ بھی چلا رہے ہیں اور مسلمان بھی چلا رہے ہیں، تو اس میں ہماری کون سی فضیلت ہو گئی؟ سوچو تو فضیلت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ملکوں کا مل جانا، گاڑیوں کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا اور کوٹھیوں کا مل جانا، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں، بلکہ فضیلت کی چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ تاجر کو تجارت سمجھ میں آئی ہے تو ساری زندگی تجارت میں لگا رہا ہے، کسان کو کھیتی سمجھ میں آئی ہے تو ساری زندگی کھیتی میں لگا رہا ہے، ملازم کو ملازمت سمجھ میں آئی تو ساری زندگی ملازمت میں لگا رہا ہے، مزدور کو مزدوری سمجھ میں آئی تو ساری زندگی مزدوری میں لگا رہا ہے، دکاندار کو دکان سمجھ میں آئی تو ساری زندگی دکان میں لگا رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ سمجھ میں آ جائیں تو ساری زندگی ایمان اور اعمال صالحہ پہ لگا دے، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ پر یہ یاد رکھنا کہ حاجت والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ حاجت بھیجنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ خدا ہمارے اوپر حاجت بھیجتے ہیں اور حاجت کو پورا بھی خود کرتے ہیں کہ جب حاجت ہم بھیجیں گے تو پوری کون کرے گا؟ یہ ہم ہی حاجت کو پورا کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی ہماری بھیجی ہوئی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم نے آنکھ بنائی ہے، ہمارے علاوہ آنکھوں میں روشنی کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کان بنایا ہے، ہمارے علاوہ کانوں میں آواز کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے زبان بنائی ہے، ہمارے علاوہ زبان میں کوئی بول نہیں دے سکتا۔ ہم نے دماغ بنایا ہے، ہمارے علاوہ دماغ میں سوچنے کی قوت کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے ہاتھ بنایا ہے، ہمارے علاوہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا کے بغیر جب کوئی روشنی نہیں دے سکتا، آواز نہیں دے سکتا، بول نہیں دے سکتا، سوچنے کی قوت نہیں دے سکتا اور ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں دے سکتا، تو ہم نے جو پیٹ بنایا ہے ہمارے علاوہ اس کو روٹی کون دے سکتا ہے؟ کہ آنکھ میں روشنی تو اللہ دے اور روٹی زمین دے، کہ میں آنکھ سے روشنی واپس لے لوں تو روشنی کوئی نہیں دے سکتا، میں کان سے آواز واپس لے لوں تو آواز کوئی نہیں دے سکتا، میں زبان سے بول واپس لے لوں تو کوئی بول نہیں دے سکتا، میں دماغ سے سوچنے کی صلاحیت واپس لے لوں تو کوئی عقل نہیں دے سکتا۔ میری دی ہوئی کوئی لے نہیں سکتا اور میری لی ہوئی کوئی دے نہیں سکتا۔ میری دی ہوئی کوئی لے نہیں سکتا اور میری لی ہوئی کوئی دے نہیں سکتا، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جو خدا اتنی قیمتی چیزیں دے رہا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو ہمیں روٹی دے رہا ہے؟ پر ہم اس چھوٹے سے مسئلے میں اٹک گئے کہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے اور کپڑا کہاں سے پہنیں گے۔ آج ہم اسی میں اٹک گئے۔ ارے فرشتوں کے رب ہم ہیں، فرشتوں کی حاجت ہم پوری کرتے ہیں، جانوروں کے رب ہم ہیں، جانوروں کی حاجت ہم پوری کرتے ہیں، پرندوں کے رب ہم ہیں، پرندوں کی حاجت ہم پوری کرتے ہیں، جناتوں کے رب ہم ہیں، جناتوں کی حاجت ہم پوری کرتے ہیں، آدم کے رب ہم ہیں، انسانوں کی حاجت ہم پوری کرتے ہیں۔ اے انسانوں، تم تو خواہ پریشان ہو رہے ہو، رب تو ہم ہیں، حاجت تو ہم پوری کرتے ہیں۔ جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری حاجت ہم پوری کر سکتے تو کیا زمین پر آ کر تمہاری حاجت ہم پوری نہیں کر سکتے؟ کوئی اور پورا کرے گا۔ اور زمین کے بعد قبر میں تمہاری حاجت کون پوری کرے گا؟ میدان حشر میں تمہاری حاجت کون پوری کرے گا؟ جنت میں تمہاری حاجت کون پوری کرے گا؟ میرے بغیر تمہیں جنت میں کون داخل کرے گا؟ میرے بغیر تمہیں جہنم میں سے کون بچائے گا؟ میرے بغیر تمہیں پلسرات سے کون گزارے گا؟ اے میرے بندو، جب تیری آخرت کی ساری حاجت پورا کرنا یہ میرا کام ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک تیری ساری حاجت میں ہی پورا کرتا ہوں، کوئی دوسرا تیری حاجت نہیں پوری کرتا۔
ہاں تیرے امتحان کے لیے حاجت میں پورا کرتا ہوں اور دکھلاتا سبب سے ہوں، پر یہ بات ایمان سے تعلق رکھتی ہے، معلومات سے نہیں۔ اب خود بتلاؤ، سمندر میں کس مخلوق کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ جنگل میں کس مخلوق کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ ریگستان میں کس مخلوق کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ گاؤں یا شہر میں انسان کے علاوہ کس مخلوق کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ ایک اکیلا انسان ہی بچا ہے جس کی حاجت دکان کے بغیر اور کھیت کے بغیر اور مزدوری کے بغیر اور نوکری کے بغیر خدا پورا نہیں کر سکتا۔ ہمیں خدا اپنی ربوبیت سمجھا رہا ہے کہ سمندر کا بھی رب میں ہوں، جنگل کا بھی رب میں ہوں، آسمانوں کے اوپر کا بھی رب میں ہوں، اور زمین کے کیڑوں کا بھی رب میں ہوں، اور انسانوں کا بھی رب میں ہوں۔ میرے سوا کوئی رب نہیں اور میری ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اکیلا میں رب ہوں۔ بس اب بات اتنی ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا ضابطہ بنایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، جنہیں روزانہ عصر و فجر میں کرامن و کاتبین آسمانوں کے اوپر دے جاتے ہیں، کیونکہ مقدر میں نے لکھ دیا ہے، اس لیے میرے بندے میری مانیں گے تب بھی دیں گے اور نہیں مانیں گے تب بھی دیں گے۔ ہم نے اپنے کو رب ہونے کا اعلان کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر ہم نہیں دیں گے تو میری مخلوق کو اور کون دے گا؟ میری قدرت کو ساتھ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی پرورش کا سبب بناؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے پرورش لینے کے لیے سب سے پہلے نماز قائم کرو۔ بے شک نماز سے پرورش لینا دشوار ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نماز سے پرورش لینا آسان ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا خیال ہے کہ بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ رب سے ملاقات اسی کی ہوگی جو شرک سے پاک ہوگا، اور شرک سے پاک ہونے کے لیے نماز سے پرورش لینا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز حائل ہے، لیکن نماز سے پرورش انہیں حاصل ہوگی جو نماز کو قائم کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ہم ہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن کھلا رہے ہو، حالانکہ تم لوگ بیوقوف نہیں ہو، کیونکہ دنیا کے بارے میں تو بڑی عقل مندی سے کام کرتے ہو، تو بیوقوف کہاں ہو؟ آج یہ زمانے میں اس بات کو سمجھا جائے کہ دکان پر بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر، پارک میں بیٹھ کر موبائل سے کھانا منگا لیتے ہیں، پیسہ منگا لیتے ہیں، سواری منگا دیتے ہیں اور کپڑا منگا دیتے ہیں، پر نماز سے جب کھانا لینے کی اور پیسے لینے کی اور سواری لینے کی اور کپڑے لینے کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہو کہ نماز سے کیسے ہو جائے گا؟